पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने का हतमी फैसला करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 18 से 23 अक्टूबर के दरमियान फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में होगा। इस हतमी इजलास से पहले वर्किंग ग्रुप का एक जायजा इजलास होगा 14 सितंबर से 21 सितंबर तक, वो भी फ्रांस में ही होगा। हुकूमत FATF के अहदाफ के मुताबिक अब तक 12 कवानीन में तरमीम पार्लियामान से मंजूरी हासिल कर चुकी है। अलबत्ता 2 बिल्स पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जो हिमायत है वो हासिल नहीं हुई। कौमी असम्बली ने ICT औकाफ बिल और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में मजीद तरमीम बिल तो मंजूर कर लिया है, लेकिन सेनेट में अक्सरियत ना होने के बायस इसकी मंजूरी हासिल नहीं हुई। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती सेनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। अपोजिशन ने FATF से मुताल्लिक कानून साजी रोक कर मुल्क दुश्मनी की है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकले। पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास है उसमें अब हम कानून मंजूर कराएंगे। बात करेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद खान साहब से इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ये जो FATF के मामलात हैं, ये मामलात आप लोगों के हाथ से अपोजिशन ने यूँ उचक लिए हैं और अब आप लोगों को एक मुकम्मल, जिसे आप कहते हैं कंबाइंड सेशन बुलाना पड़ेगा, तो ये मामलात इस नहज तक पहुँचे कैसे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हमें समझना है कि FATF में कानून साजी ज़रूरी क्यों है। FATF जो है पूरी दुनिया में जो मुल्कों से गरीब लोगों को लूट कर वो जो पैसा है वो हुक्मरान जो हैं या जो लोग पावर में होते हैं वो इल्लीगल चैनल्स के ज़रिए बाहर ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के केस में गरीब लोगों को के जो हक़ के पैसे थे, टैक्स पेयर के जो पैसे थे वो चोरी करके इल्लीगल चैनल्स के ज़रिए गैर कानूनी रास्तों के ज़रिए बैरून मुल्क भेजे गए और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए गए, सरे महल बनाए गए और इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं। ये कार्रवाई जो है अयान अली वाले मामलात भी इसी में आ जाते हैं। इसमें फ़ेक अकाउंट्स, इसमें टीटियाँ, इसमें वो सब कुछ जो होता रहा, ये इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान इनके दौर में, नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में चला गया। उसका मतलब कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये कानून साजी नहीं होती और अपोजिशन वोट नहीं करती तो पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता ब्लैक लिस्ट में अगर चला जाता है तो क्या होगा ये कि हम पे पाबंदियां लग जाएंगी। बिल्कुल। और हमारे साथ जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उन्होंने काम करना छोड़ देना है और रुपया जो है वो गिर जाएगा, महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। तो जब पाकिस्तान को इतने नुकसानात हो सकते हैं, इससे इतनी इम्प्लीकेशन हमारी रियासत के लिए हो सकते हैं, तो फिर आप लोग इनके साथ बैठ के इनको ये बात क्यों नहीं एक तरह से आमने सामने समझा देते कि भाई ये मामलात हैं, आप लोग दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो मुल्क को ऐसा नुकसान होगा? जी मैं इस तरफ आ रहा हूँ। अच्छा जब ये हो जाए, अच्छा अब जब FATF कानून साजी में चाहता क्या है? वो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, हम भी कहते हैं नहीं होनी चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए, हम भी कहते हैं। ब्लैक इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, हम भी कहते हैं नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन कहती है नहीं, एक सेकंड ठहर जाना, मनी लॉन्ड्रिंग तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका धंधा है भाई, उनका धंधा ये है। क्या वो ये कहते हैं कि होनी चाहिए या वो ये कहते हैं कि आप उसको नैब के इख्तियारात से निकालें, देखिए बात तरीके से डील करें? वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना। बात यह है कि आपके सारे जो तहकीकाती इदारे हैं ना, FIA है, बाकी इदारे हैं, वो सब हैं, ये कहते हैं नैब को जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग को वो टच ना करे। ठीक है, क्योंकि उनके कहने का मकसद क्यों है कि इनके जो सारे केसेस हैं वो हैं ही मनी लॉन्ड्रिंग के और वो नैब में लगे हुए हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि नैब को लग कर दें तो ये सब तो ये क्या कहते हैं वो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस फिर कौन सा इदारा देखे? हाँ, इनकी सजेशन क्या है? इनकी सजेशन क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इनकी सजेशन ये बदले में क्या कहते हैं? NRO हमें ये दे दो। इसमें ये 34 उन्होंने फरमाइशें लिख के दिया, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लिख के दिया इमरान खान साहब, अगर आप ये मान जाएं तो गुड टू गो, कोई मसला ही नहीं है। नंबर 1 मसालियाती ऑर्डिनेंस में नंबर 1 99 से जो पहले के केसेस हैं वो माफ़ कर दें, यानी कि चौधरी शुगर मिल, अल अजीजिया, हुदैबिया, सरे महल, एवन फील्ड अपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। बिल्कुल जी जी। नंबर 2 99,99,999 रुपए तक की करप्शन हमें आप करने दें। नंबर 3 करने दें कि अल्फाज तो कुछ और होंगे ना, 1 अरब तक उसको टच ना करें, 1 अरब तक उसको टच ना करें। गुड टू गो, ठीक है ना।
کرپشن تو کرپشن ہوتی ہے، وہ فائنینشیل کرپشن 1 روپے کی ہو یا 1 ارب کی. اچھا تیسری چیز کہتے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ کو نیب مت ٹچ کرے. اس کے 34 چیزیں ہیں اور بھی بہت زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں NRO، کون سا NRO، کون سا NRO؟ عمران خان کس NRO کی بات کریں تو وہ یہ NRO جو آپ نے خود لکھ کے دیا کہ آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو ساری چیزوں میں مدد کریں گے. لیکن وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یہ تو میٹنگ کے منٹ سے باتیں ہو رہی تھی، ہم تو انہوں نے سائن کر کے یہ ڈاکیومنٹ ادھر میٹنگ میں دیا ہے کہ یہی. اور کیا وہ اس کو وہ آفیشیل کس طرح سے کریں گے؟ جا کے ایون فیلڈ کی مہر لگائیں گے. لیکن چلیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تو یہ وہ ایک طرح سے مان لیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی وہ اپنے فائدے کی بات کریں نا، ملک کو نقصان پہنچانے کی تو بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. تو پھر آپ لوگ جب اتنے سخت بیان دے دیتے ہیں کہ ہندوستان کی زبان بھارت کی زبان بول رہے ہیں تو پھر اس سے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں بھارت والے بات پہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں. کیوں ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپوزیشن یہ چاہے، ہم تو یہ نہیں چاہتے نا. وہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہ بھارت چاہتا ہے، 2 سال سے پوری کوشش کر رہا ہے فیٹف میں ہر فورم پہ کسی طرح پاکستان کو بلیک لسٹ کے اندر دھکیل دے، کسی طرح پوری کوشش. ٹھیک ہے، صحیح ہے، سب کو پتہ ہے یہ بات، بالکل سب کو پتہ ہے. اب ہم نے یہ لیجسلیشن کرنی ہے، مقررہ وقت پہ کرنی ہے، تو اپوزیشن پہ کیوں کوئی ایک ٹیکنیکل نقطہ بتا دینا اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے لا کے اندر، وہ تو نیشنل اسمبلی سے تو پاس کر دیا. بلاول بھی ادھر تھے، سب تھے، ہیڈ کر رہے تھے. منافقت کا یہ عالم دیکھیں کہ وہاں سے پاس کر دیا اور جا کے سینٹ میں روک دیا، کیونکہ دیکھا کہ اس بیچ اگر انہیں یہ مل جاتا ہے NRO تو وہ پھر نکال دیں گے، اور اگر نہیں ملتا تو روک دیں گے. تو نہیں ملا، یہ تو عمران خان نے ان کو نہیں دینا، تو انہوں نے جا کے اس کو وہاں پہ روک دیا. تو اب ہمیں مجبوراً جوائنٹ سیشن میں جانا پڑ رہا ہے، اور امید ہے کہ جوائنٹ سیشن میں ہو جائے. نہ ہوا تو یہ سب کے سامنے، اگر نہ ہوا تو اپوزیشن سب کے سامنے ہے، یہ دیکھ لیں. نہیں لیکن پھر ملک کو تو نقصان ہو جائے گا نا، وہ آپ لوگ کس طرح روکیں گے؟ یہ دیکھ لیں آپ اپوزیشن کیا کر رہی ہے، یہ دیکھ لیں. نہیں تو ان کو انگیج کر لیں نا، ان کو انگیج پاوا کوئی مڈل گراؤنڈ لے آئیں. مطلب اگر تو جوائنٹ سیشن میں بھی یہ نہیں ہوتا تو پھر تو ہم نکل گئے نا بلیک لسٹ کی طرف جانے ہیں. خدا نہ خواستہ کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں، ساروں فروغ نسیم صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، بابر اعوان صاحب، قانون سارے بیٹھے، سب کچھ ہوا، اسمبلی سے پاس. اور کتنا انگیج کریں اس کے بعد؟ تو انگیج کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میری ساری انگیجمنٹ نیب میں ہوتی ہے، جیسے ہی میں سیاست میں کوئی بیان وغیرہ دیتا ہوں، ذرا ایکٹیو ہو جاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے نیب انگیجمنٹ کے بعد تو میرج ہی ہو سکتی ہے. اور وہ جو ہے اب عمران خان کہتے ہیں ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ عمران خان ہاتھ نہیں ملائیں گے، عمران خان کرمنلز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے. اچھا اب یہ کرمنلز کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. اس پر 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی تو انوسنٹ ٹل پروون گلٹی ہے نا. چلو فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں یہ کہتا ہوں کہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم نے مان لیا کہ جی اپوزیشن کہتی ہے مجھے NRO دو، اور وہ لیٹ سپوز فار دا سیک آف آرگیومنٹ وہ گلٹی ہیں. اب آپ کے پاس ایک چوائس یہ ہے کہ ان کو NRO دے دیں، اور ایک چوائس یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو پھر ہمارا جو ملک ہے وہ بلیک لسٹ میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ چلا جائے گا. تو چوز دا لیسر ایول والی اگر ہم بات کریں تو بندہ NRO دے کے اس کو بلیک لسٹ سے تو بچا لے. یہ نہیں ہو سکتا آپشن. وہ NRO اگر دے دیا اس کا مطلب ہے پھر بھی بلیک لسٹ. وہ کیا ہے؟ انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے گرے لسٹ میں گئے ہیں. تو اگر آپ وہی چھوڑ دیں، چیک ہی نہ رکھیں منی لانڈرنگ پہ، آپ کا ملک انی مچائی ہو کہ یہ سارے کیسز معاف ہو رہے ہیں، ماضی میں جو NRO ملتے رہے ہیں اسی طرح سے دیں، تو پھر یہی حالات ہوں گے. 2 چیزیں ہیں نا، ٹرانسپیرنسی، شفافیت، اور اکاؤنٹیبلٹی، احتساب. یہ فیٹف چاہتا ہے. تو اگر آپ وہی ختم کر دیں، ٹرانسپیرنسی اور احتساب ہی ختم کر دیں، NRO دے دیں، تو بات تو ادھر ہی ہے. یہ تو پھر کیچ 22 سچویشن ہو گئی کہ اگر آپ ان اپوزیشن کی بات مانتے ہیں تو بھی برا صورتحال ہوتی ہے، اور نہیں مانتے تو آپ کو اپوزیشن کچھ کرنے نہیں دے. ایک فورم بھی تو موجود ہے نا جہاں پہ یہ لیجسلیشن ہونی ہے اسمبلی، اس میں پوری امید ہے کہ وہاں پہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ان میں ہیں لوگ جو ہمارے ساتھ، دیکھیں نا وہ کچھ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ لوگ آپ ان کے لیڈرز وغیرہ، ان کے کچھ لوگ ہیں جو منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ان کے بے پناہ کیسز ہیں، مطلب آپ چمتکار ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور کچھ ہیں جو کہ واقعی میں کلین لوگ ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. آئی تھنک وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن اپوزیشن کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ قوم معاف نہیں کرے گی اس اپوزیشن. ان کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ یہ جو ICT اوقاف بل جو ہے اس میں تو پراپرٹیز وغیرہ جو ہیں وہ ساری سینٹر کے انڈر آ جائیں گی، اور اس پہ ان کو کیا پرابلم ہے ان پراپرٹیز؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا ان کو کیا پرابلم ہے. ان کو تو ایک ہی پرابلم ہے جو ہمیں انہوں نے بتایا ہے، بس وہ منی لانڈرنگ والا.
اور تو کوئی ان کو پرابلم یا تو ہے نا کوئی ٹیکنیکل نقطہ ہو, قانونی بحث ہو, کوئی چیز ہو, وہ تو وہ میں کہہ رہا ہوں نیشنل اسمبلی سے جب پاس ہو گیا تو وہ تو چیزیں ہو چکی ہیں, جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں وہ ہو چکی ہیں, اور ہماری ترمیم تھیں بیچ میں کچھ, وہ انہوں نے مانی ہیں. اور ان کا ایک ہی چیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحقیقاتی ادارہ ہے یہ بس منی لانڈرنگ کو ٹچ نہ کرے. صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں نا ان کے سارے کیسز وہیں پہ اسی تحقیقاتی ادارے میں منی لانڈرنگ کے پڑے ہوئے ہیں, تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے ان کی کرنے کی. اچھا, اب جو اگر ہم FATF کے ان پوائنٹس کی بات کریں کہ وہ 27 ایکشن پوائنٹس انہوں نے دیے ہوئے تھے جس کے اوپر پاکستان نے عمل کرنا تھا, اور ہم نے جو ہے وہ کہا تھا کہ جی تقریباً 14 پوائنٹس پر ہم نے کمپلائنس کر لی ہے, باقی 13 رہ گئے تھے, تو اب ہماری اس کمپلائنس کے جو ڈائریکشن ہے وہ کتنی صحیح جا رہی ہے, وہاں پر کیا کام ہو؟ دیکھیں آپ کو اصل تو ٹیکنیکل بریف حماد اظہر دے سکتے ہیں جو کہ FATF کے ساتھ اس پوری چیز کو دیکھ رہے ہیں. بلائیں نا ان کو کسی وہ 14 جو ہے پروگرام میں ان سے بات وہ 14 جو پوائنٹس ہیں وہاں سے تو پاکستان نے کیا, باقی جو ہیں اب یہ کچھ مراحل تھے جس میں یہ لیجسلیشن کی ضرورت تھی, اور یہ ابھی ہمیں ایک ہفتے کے اندر اس کو کرنا ہے, اور اس کے بعد جب وہاں پہ ہوگا ان کا سیشن ہونے والا ہے پورا باضابطہ طور پہ, تو وہ پورا ریویو کریں گے کہ جو پاکستان کو ان پوائنٹس میں جو کچھ رہتے تھے لیجسلیشن کے حوالے سے باقی کہ کیا وہ پاکستان نے پورے کر لیے ہیں. تو الحمدللہ پوری کوشش ہے کہ اگر یہ اپوزیشن والے تھوڑا سا احساس کریں تو یہ پوائنٹس بھی پورے ہو جائیں گے. احساس کہاں کر رہے ہیں, وہ تو APC کی تیاریاں کر رہے ہیں, وہ تو ابھی تو APC کی تیاریاں ہو رہی ہیں ان کی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کبھی کسی بھی جمہوریت میں کیا یہ کردار ہوتا ہے اپوزیشن کا؟ اپوزیشن کا یہ بڑا شرمناک کردار ہے. اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے کہ حکومت جہاں عوامی مفادات کے خلاف جائے نا تو اس کی کریکشن کریں, اس کی تصحیح کریں, اس پہ آواز اٹھائیں, شور مچائیں. لیکن یہاں پہ تو عوامی مفادات کے حق میں حکومت جا رہی ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے. آپ لوگوں کی اپوزیشن زیادہ اسٹرانگ تھی ویسے لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ سے, لیکن آپ لوگوں کی اپوزیشن کیا تھی خاص بات؟ ہماری تو دیکھیں ہم تو مینورٹی پارٹی تھے اسمبلی کے اندر, کم لوگ تھے. اپوزیشن لیڈر تھے خورشید شاہ, ہم چھوٹی جماعت تھے اس وقت, پارٹی ظاہر اتنے لوگ تو نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف کی جب گورنمنٹ تھی تو قانون سازی کے عمل میں جہاں ہم دیکھتے تھے گورنمنٹ عوامی مفادات کے لیے کوئی لا آیا ہوا ہے وہاں ہم ان کو ووٹ کرتے تھے. کئی مواقع آئے ہیں. آپ نے جب دھرنے کا دیکھا ٹائم, جب ہم پیک پہ تھے اپنی دھرنے کی, اور اس کے بعد ہم نے شہروں کو لاک ڈاؤن چلے گئے تھے, پورا پروٹیسٹ عروج پہ تھا, لیکن ہمیں قومی مفاد میں دھرنا ختم کیا, اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے جا کے وہاں پہ وزیر اعظم تھے وہ, اور APS کا ثانیہ ہوا تھا. ہم نے یہ نہیں دیکھا, ہم نے قوم کو دیکھا, ملک کو دیکھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے, ہر ماں رو رہی ہے, ہر بچے کو, تو وہ ہم نے بغیر کسی اس کے ختم کر دیا. ہم نے اگر ہم وہاں پہ ہمیں پولیٹیکل تو بہت زیادہ میاں صاحب پہ تو اور بھی پریشر پڑ گیا تھا, حالات بہت برے ہو گئے تھے, لیکن ہم نے کہا نہیں, اس وقت نواز شریف کو ہم نے نہیں دیکھنا, اس وقت وزیر اعظم کو دیکھنا ہے. ہم نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا, ہم نے اور بھی مواقع آئے جہاں حکومت کا ساتھ دیا. ہم نے پہلا موقع تو بھائی صاحب یہ آ گیا نا, جب الیکشن ہوا تو ہم نے کہا دھاندلی ہوئی ہے, لیکن ہم آپ کے مانتے ہیں, آپ کو مانتے ہیں, لیکن 4 حلقے کھول دیں. اچھا پہلا 1 سال تک ہم نے کہا 1 سال ہے آپ کریں, آپ جہاں ٹھیک جائیں گے گورنمنٹ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, جہاں غلط جائیں گے ریز کریں گے, لیکن 4 حلقے کھول دیں. 1 سال تک ہم انتظار کرتے رہے, انہوں نے نہیں کیا, تو ہم نے بھرپور تعاون کیا ان کے ساتھ ہمیشہ. آپ تو اب بھی وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, بیک ڈور جو ہے وہ انہوں نے NRO دیا ہوا ہے, میاں صاحب بڑے باہر بیٹھے ہیں آرام سے کافی شافی پی رہے ہیں, آپ لوگ کوئی ان کو نہ بلا رہے ہیں, نہ اس کے لیے کوئی پاؤں مطلب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اور وہ آ بھی نہیں رہے. کہاں میاں صاحب وہ تعاون نہیں کیا ہے نا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ؟ ابھی خیر اب کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ آپ سرنڈر کریں, آپ کی ضمانت میسر نہیں رہی, اور آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, آپ کو مفرور ڈکلیئر کر دیں گے اگر نہیں آئے تو. اگر نہیں آتے اور عدالت مفرور ڈکلیئر کرتی ہے تو پھر تو وہ کنوکٹڈ مجرم ہے, تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. تو ان کو لانے کے لیے کوئی ایسی کچھ ہے اطلاعات کہ بھائی وہ ان کا دیکھیں نا میڈیکل بڑی بحث ہوتی ہے اس پہ کہ جی رپورٹس یہ وہ, بھائی اس بحث سے نکلو. جاتے وقت ان کی طبیعت
ٹھیک ہو گئی تھی جب وہ جہاز پہ جا رہے تھے. اور یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑتا ہے مریض کے اوپر, اس کو پتہ چلے آب و ہوا چینج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے تو نیچرل ہوتا ہے نیچرل اینڈ وچ از گڈ. اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے. پھر وہ لنڈن گئے, اچھی خوشگوار, ادھر ڈاکٹر نے انہیں کہا صبح دوپہر شام آپ نے سیلفیاں لینی ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے. وہ انہوں نے کیا. سیلفیوں سے پی ٹی آئی کو کیا اتنی پرابلم ہے یہ بتائیں. لوگ کہتے ہیں میں کہ شاید ڈاکٹر ان کا بڑا گلہ ہے آپ لوگوں سے, وہ کہتے ہیں ہماری ایک تصویر آتی ہے اچھا ہے, مریض بہتر فیل کرتا ہے. دیز آر ناٹ بیڈ تھنگس. اچھا ہے واک کر رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں, ساتھ چھکا چھک تصویر چل رہی ہے ہر اینگل سے. اٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اور پھر اسپیشلی جب ڈاکٹر نے کہا تو آپ کو کرنا ہے, کوئی میکینزم کوئی طے ہوا ہے, کچھ ہے تو وہ تسلسل تھوڑا سا کرتا ہوں. تو وہ ہو گیا, چلو بہتر ہو گئے. اچھا اس بیچ کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی, ٹھیک ہے نا. ایکسٹینشن کے لیے لکھا پنجاب, انہوں نے ریجیکٹ کرنے, لیکن الاؤ کیا ہوا تھا کورٹ نے کہ آپ لوگوں کا نمائندہ بھی جا کے کوئی بھی ان کو وزٹ کر سکتا ہے, ان کی حالت دیکھ سکتا ہے, وہ بھی کوئی نہیں گیا. نہیں ہمیں رسائی نہیں ملی ان کو, سفارت خانے کو نا, وہاں تک ڈاکٹرز تک رسائی نہیں ملی. تو وہ ابھی شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہوئی ہے ادھر, تو یا تو ان کو کہا جائے یا ان کو کہا جائے کہ دیں. اب تو عدالت کا حکم ہے, رسائی دے دیں, ہم نے کیا کرنا ہے. میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ دے دیں, تو عدالت کو دینی ہے میڈیکل رپورٹس. انہوں نے ڈاکٹر کو کنسلٹ نہیں کیا. عموماً ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیکہ لگانا ہے یا آپ نے گولیاں لینی ہے, تو کوئی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈا ہو جائے کہتا ہے آپ نے تصویریں لینی ہیں اپنی. تو وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا, لیکن یہ ہے کہ وہ اب عدالت کا حکم ہے اور قوم دیکھ رہی ہے, دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, آنا چاہیے. آپ بھی انتظار. پہلے والی بات جو ہے نا, وہ پہلے والی بات یہ وہ کیا ہے, اب یہ شوڈ کم بیک. اس وقت ان کی طبیعت خراب تھی, جو تھا میڈیکل گراؤنڈز پہ گئے, وہاں گراؤنڈز کے چکر لگا رہے ہیں اور میڈیکل گراؤنڈز پہ گئے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے اور وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں رکھے, آئیں اور یہ 2 دعائیں ہیں سامنا کریں کیسز کا, اور جو بھی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے فیصل, آپ کا وقت دیا آپ نے.